अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। सुल्तान अय्यूबी को मेरी आमद की इत्तला दी गई। उन्होंने मुझे फौरन अपने खास कमरे में बुला लिया। मैं उनके सामने गया तो वो बाजू फैलाकर उठे और मुझसे बगलगीर हो गए। मैंने उनके चेहरे पर ऐसा इत्मीनान और सुकून कभी नहीं देखा था। उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे। अगले रोज उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनके खास कमरे में पहुंचा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुलाकात के कमरे में कौन लोग बैठे हैं। मैंने उन्हें बताया कि उनका बेटा अल-मुल्कुल अफजल, चंद एक उमरा और बहुत से दूसरे लोग आपकी मुलाकात के लिए बैठे हैं। उन्होंने जमालुद्दीन इकबाल से कहा कि इन लोगों से मेरी तरफ से माजरत करके कह दो कि आज मैं किसी से नहीं मिलूंगा। उन्होंने मेरे साथ कुछ जरूरी बातें की और मैं चला आया। दूसरे दिन उन्होंने मुझे अलग सुबह बुला लिया। मैं गया तो वो अपने बागीचे में बैठे अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। उन्होंने पूछा कि मुलाकात के कमरे में कौन मुलाकाती है। उन्हें बताया गया कि फिरंगियों के एलची आए बैठे हैं। सुल्तान अय्यूबी ने कहा कि फिरंगी एलचियों को यहीं भेज दो। उनके बच्चे वहां से चले गए। उनका सबसे छोटा बच्चा अमीर अबू बकर, जिससे सुल्तान अय्यूबी को बहुत प्यार था, वहीं रहा। जब फिरंगी आए तो बच्चे ने उनके बगैर दाढ़ियों के चेहरे और उनका लिबास देखा तो बच्चा डरकर रोने लगा। बच्चे ने बगैर दाढ़ी के कभी कोई इंसान नहीं देखा था। सुल्तान अय्यूबी ने फिरंगियों से माजरत कर ली कि उनके हुलिये को देखकर बच्चा रो पड़ा है, मगर सुल्तान ने बच्चे को अंदर भेजने की बजाय फिरंगियों से कहा कि वो आज उनसे मिल नहीं सकेंगे। उन्होंने उन्हें बगैर बातचीत के रुखसत कर दिया। उनके जाने के बाद उन्होंने कहा, जो कुछ पका है ले आओ। उनके आगे हल्की फुल्की गदा रखी गई जिसमें खीर भी थी। उन्होंने बहुत थोड़ा खाया। मैंने महसूस किया जैसे उनकी भूख मर चुकी हो। मैंने उनके साथ खाना खाया। उन्होंने बताया कि वो मुलाकातें कम कर रहे हैं क्योंकि वो बदहजमी और कमजोरी महसूस करते हैं। खाने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, हाजी वापस आ गए हैं? मैंने उन्हें बताया कि रास्ते में कीचड़ ज्यादा है, शायद कल तक हाजी आ जाएंगे। सुल्तान ने कहा, हम उनके इस्तकबाल के लिए जाएंगे। ये कहकर उन्होंने एक हाकिम को बुलाकर हुक्म दिया कि हाजी आ रहे हैं और रास्ते में कीचड़ और पानी है, फौरन आदमियों को भेजो और जिस रास्ते से हाजी आ रहे हैं उस रास्ते से कीचड़ और पानी साफ कर दो। मैं उनसे इजाजत लेकर चला आया। मैं देख रहा था कि उनका जोशो खरोश और उनकी मुस्तादी मांद पड़ गई थी। दूसरे दिन वो घोड़े पर सवार होकर हाजियों के इस्तकबाल के लिए निकले। मैं भी घोड़े पर सवार होकर उनके पीछे गया। उनका बेटा अल-मुल्कुल अफजल भी आ गया। लोगों में जंगल की आग की तरह यह खबर फैल गई कि सुल्तान बाहर आए हैं। लोग काम काज छोड़कर उठ दौड़े। वो अपने फातेह सुल्तान को करीब से देखना और उससे हाथ भी मिलाना चाहते थे। जब सुल्तान अकीदतमंदों के इस बेसबर और बेकाबू हुजूम में घिर गए तो उनके बेटे अल-मुल्कुल अफजल ने घबराहट के आलम में मुझे कहा कि सुल्तान ने सवारी वाला लिबास नहीं पहन रखा। ये ज़रा बख्तर किस्म का लिबास हुआ करता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस लिबास के बगैर बाहर कभी नहीं निकले थे। हमें परेशानी हुई। सुल्तान के साथ बॉडीगार्ड भी नहीं थे। मुझसे रहा ना गया। सुल्तान अय्यूबी पर इससे पहले कातिलाना हमले हो चुके थे। अब भी हमला हो सकता था। मैं हुजूम को चीरता सुल्तान तक पहुंचा और उन्हें कहा कि आप अपने मखसूस लिबास में नहीं हैं। वो इस तरह चौंके जैसे नींद से जगा दिया गया हो। उन्होंने कहा कि मेरा लिबास यहीं लाया जाए, मगर वहां कोई भी नहीं था जो उन्हें लिबास ला देता। मुझे कुछ ज्यादा ही खतरा महसूस होने लगा। मुझे ऐसे महसूस होने लगा जैसे कोई हादिसा होने वाला हो। मैंने उन्हें कहा कि मैं यहाँ के रास्तों से वाकिफ नहीं। क्या कोई ऐसा रास्ता है कि जहाँ लोग कम हों और आप वापस जा सकें? उन्होंने कहा कि एक रास्ता है। उन्होंने घोड़ा उस रुख को मोड़ लिया। लोगों का हुजूम बेपनाह था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने घोड़ा बागों के दरमियानी रास्ते पर डाल दिया। मैं और अल-मुल्कुल अफजल उनके साथ थे। मेरा दिल बोझल था। मैं उनकी जान को भी खतरे में महसूस कर रहा था और उनकी सेहत को भी। हम एक चश्मे से होते हुए किले में दाखिल हुए। जुमा की शाम सुल्तान अय्यूबी ने गैर मामूली कमजोरी महसूस की। आधी रात से जरा पहले उन्हें बुखार हो गया। ये सफरादी बुखार था जो जिस्म के अंदर ज्यादा था, बाहर कम लगता था। सुबह 21 फरवरी 1193 ईस्वी वो नकाहत से नढाल हो चुके थे। जिस्म को हाथ लगाने से हरारत कम लगती थी। मैं उन्हें देखने गया। उनका बेटा अल-मुल्कुल अफजल उनके पास था। सुल्तान ने बताया कि उन्होंने रात बड़ी तकलीफ में गुजारी है। उन्होंने इधर उधर की बातें शुरू कर दी। हमने गपशप में उनका साथ दिया। इससे उनकी मिजाजी शगुफ्तगी बहाल हो गई। दिन के दूसरे पहर तक वो खासे बेहतर हो गए। हम वहां से उठने लगे तो उन्होंने कहा कि अल-मुल्कुल अफजल के साथ खाना खाकर जाएं। मेरे साथ काजी अल-अफजल भी था। वो किसी और के यहाँ खाना खाने का आदी न था। वो माजरत करके चला गया। मैं खाने के कमरे में चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से रुखसत होते हुए मुझे लगा कि जैसे मैं अपना दिल सुल्तान के पास छोड़ चला हूँ। खाने के कमरे में गया। दस्तरखान बिछ चुका था। बहुत से अफराद बैठे थे। अल-मुल्कुल अफजल अपने बाप की जगह बैठा था।
بے شک الافضل صلاح الدین ایوبی کا بیٹا تھا، لیکن سلطان کی جگہ بیٹے کو بیٹھا دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ کھانے پر جو لوگ بیٹھے تھے ان کی بھی جذباتی حالت میرے جیسی تھی، ان میں سے بعض کے تو آنسو نکل آئے۔ اس روز کے بعد سلطان ایوبی کی صحت بگڑتی چلی گئی۔ میں اور قاضی الافضل روزانہ کئی بار ان کے کمرے میں جاتے تھے جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار پڑے تھے۔ انہیں تکلیف میں ذرا سا بھی افاقہ ہوتا تو ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے، ورنہ اکثر یوں ہوتا تھا کہ وہ آنکھیں بند کیے پڑے رہتے اور ہم انہیں دیکھتے رہتے تھے۔ ان کی جان کے لیے یہ سب سے بڑا خطرہ تھا کہ ان کا طبیب خاص غیر حاضر تھا۔ قاضی بہاؤالدین نے یہ نہیں لکھا کہ طبیب خاص کہاں چلا گیا تھا۔ سلطان کا علاج 4 طبیب مل کر رہے تھے، مگر مرض بڑھتا جا رہا تھا۔ بیماری کے چوتھے روز 4 طبیبوں نے فیصلہ کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جسم سے خون نکال دیا جائے۔ اسی وقت سلطان کی حالت زیادہ بگڑ گئی اور ان کے بعض اہم غدودیں بیکار ہو گئے۔ اس سے ان کے جسم میں اندر کی رطوبتیں خشک ہونے لگیں۔ سلطان ایوبی نقاہت کی آخری حد تک جا پہنچے۔ چھٹے دن ہم نے انہیں سہارا دے کر بٹھایا۔ انہیں ایک دوائی دی گئی جس کے بعد ہلکا گرم پانی پینا ضروری تھا۔ پانی لایا گیا، اسے ہلکا گرم ہونا چاہیے تھا۔ سلطان ایوبی کے منہ سے پیالہ لگایا گیا تو انہوں نے کہا کہ پانی بہت گرم ہے۔ انہوں نے نہ پیا۔ پانی ذرا ٹھنڈا کر کے لایا گیا تو سلطان نے کہا کہ یہ بالکل ٹھنڈا ہے۔ انہوں نے غصے یا خفگی کا اظہار نہ کیا، مایوسی کے لہجے میں اتنا ہی کہا، او خدا، کوئی بھی نہیں جو مجھے ہلکا گرم پانی دے سکے۔ میری اور الافضل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دنیا سلیب پر دہشت طاری کر دینے والا انسان بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ ہم دونوں دوسرے کمرے میں آ گئے۔ قاضی الفضل نے کہا، قوم کتنے عظیم انسان سے محروم ہو جائے گی۔ باخدا اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو پانی کا یہ پیالہ اس کے سر پر دے مارتا جو اس کی پسند کا پانی نہیں لایا تھا۔ 7ویں اور 8ویں روز صلاح الدین ایوبی کی حالت اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ ان کا ذہن بھٹکنے لگا۔ 9ویں روز ان پر غشی طاری ہو گئی، وہ پانی بھی نہ پی سکے۔ شہر میں خبر پھیل گئی کہ سلطان ایوبی کی حالت تشویشناک ہو گئی ہے۔ تمام شہر پر موت کی اداسی طاری ہو گئی۔ ہر جگہ اور ہر زبان پر ان کی صحت یابی کی دعائیں تھیں۔ تاجر اور سوداگر ایسے ڈرے کہ انہوں نے بازاروں سے اپنا مال اٹھانا شروع کر دیا۔ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ہر فرد کس طرح اداس اور کتنا پریشان تھا۔ میں اور قاضی الفضل رات کا پہلا پہر سلطان ایوبی کے پاس رہتے اور انہیں دیکھتے رہتے تھے۔ وہ بول اور دیکھ نہیں سکتے تھے۔ باقی رات ہم باہر کھڑے رہتے۔ کوئی اندر سے آتا تو اس سے پوچھ لیتے کہ سلطان کی حالت کیسی ہے۔ ہم جب الصبح وہاں سے باہر نکلتے تو باہر لوگوں کا ہجوم کھڑا دیکھتے۔ اب لوگ ہم سے یہ پوچھنے سے بھی ڈرتے تھے کہ سلطان کی صحت کیسی ہے۔ وہ ہمارے چہروں سے جان لیتے تھے کہ سلطان کی حالت ٹھیک نہیں۔ ہجوم چپ چاپ ہمیں دیکھتا اور ہم ہجوم کو دیکھ کر سر جھکا لیتے۔ 10ویں روز طبیبوں نے انہیں انتڑیاں صاف کرنے والی دوائی دی جن سے انہیں کچھ افاقہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب سب کو پتا چلا کہ سلطان ایوبی نے جو کا پانی پیا ہے تو سب نے خوشی منائی۔ اس رات ہم چند گھنٹے ان کے پاس جانے کا انتظار کرتے رہے، لیکن محل میں چلے گئے جہاں جمال الدین اقبال بیٹھا تھا۔ اس سے صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کی حالت پوچھی۔ وہ اندر چلا گیا اور توران شاہ سے پوچھ کر ہمیں بتایا کہ سلطان کے دونوں پھیپھڑوں میں نمی اور ہوا آنے جانے لگی ہے۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ہم نے جمال الدین سے کہا کہ خود جا کر دیکھے کہ باقی جسم پر پسینے کے آثار ہیں یا نہیں۔ اس نے اندر جا کر دیکھا اور واپس آ کر بتایا کہ پسینہ بہت آ رہا ہے۔ یہ ایک خوشخبری تھی۔ ہم سکون اور اطمینان سے چلے آئے۔ دوسرے دن جو منگل کا دن سفر کی 26 تاریخ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی علالت کا 11واں روز تھا، ہم سلطان کو دیکھنے گئے لیکن اندر نہ جا سکے۔ ہمیں بتایا گیا کہ پسینہ اس قدر زیادہ نکل رہا ہے کہ بستر میں سے ہوتا ہوا فرش پر ٹپک رہا ہے۔ یہ خبر اچھی نہیں تھی۔ جسم کی رطوبت تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ طبیبوں نے حیرت سے بتایا کہ جسم کے اندر سے خشک ہونے کے باوجود سلطان کے جسم میں بھی توانائی موجود۔ صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الملک الافضل نے دیکھا کہ سلطان کی صحت یابی کی کوئی امید نہیں رہی تو اس نے امراء اور وزراء سے حلف وفاداری لینے کا فوری انتظام کیا۔ اس نے تمام قاضیوں کو رضوان محل میں بلایا اور انہیں کہا کہ نئے حلف کا مسودہ تیار کریں جس میں صلاح الدین ایوبی جب تک زندہ رہے ان کی وفاداری کا حلف نامہ ہو اور ان کی وفات کے بعد الملک الافضل کی وفاداری کا۔ الافضل نے معذرت اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسا حلف نامہ کبھی تیار نہ کراتا، لیکن سلطان کی حالت تشویشناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ حلف نامہ تیار ہو گیا۔ دوسرے دن حلف اٹھانے کے لیے متعلقہ امراء اور وزراء کو بلایا گیا۔ سب سے پہلے دمشق کے گورنر سعید الدین مسعود نے حلف اٹھایا۔ اس کے بعد نصر الدین آیا جو سہیون کا گورنر تھا۔ اس نے اس شرط پر حلف اٹھایا کہ جس قلعے کا وہ گورنر ہے وہ سلطان ایوبی کے وفات کے بعد اس کی یعنی نصر الدین کی ذاتی ملکیت سمجھا جائے گا۔ تمام امراء، وزراء اور گورنروں نے حلف اٹھا لیا۔ 2-3 نے اپنی شرائط منوا کر حلف اٹھایا۔ حلف نامے کے الفاظ یہ تھے:
اس لمحے سے میں متحدہ مقصد کی خاطر صلاح الدین ایوبی کا وفادار رہوں گا جب تک کہ وہ زندہ ہیں۔ ان کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے انتھک اور مسلسل کوششیں کرتا رہوں گا۔ اس کی خاطر اپنی جان، اپنا مال، اپنی تلوار اور اپنی فوج اور اپنی رعایا کو وقف کیے رکھوں گا۔ میں اس کا ہر حکم مانوں گا اور اس کی ہر خواہش کی تکمیل کروں گا۔ میں خدا کو گواہ ٹھہرا کر اعلان کرتا ہوں کہ سلطان کے بعد میں یہی وفاداری اس کے بیٹے الافضل کے لیے وقف کر دوں گا اور اس کے بعد الافضل کے بیٹوں کے لیے۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر اس کے احکام کی تعمیل کروں گا۔ اس کے لیے میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی تلوار اور اپنی فوج کو وقف کیے رکھوں گا۔ میں اپنے حلف وفاداری میں خدا کو گواہ ٹھہراتا ہوں۔ حلف نامے کی دوسری شکل یہ تھی، اگر میں اپنے حلف کی خلاف ورزی کروں تو میں حلفیہ تسلیم کرتا ہوں کہ صرف اس خلاف ورزی کی بنا پر میری بیویاں متعلقہ ہو جائیں گی، یعنی بیویاں میری نہیں رہیں گی، اور مجھے تمام ذاتی اور سرکاری خادموں سے محروم کر دیا جائے گا، اور مجھے لازم ہوگا کہ میں ننگے پاؤں یا پیادہ حج کعبہ کو جاؤں۔ 26 صفر 589 ہجری بمطابق 3 مارچ 1192 عیسوی منگل کی شام تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی بیماری کا 11واں روز۔ ان کی توانائی بالکل ختم ہو گئی اور امید دم توڑ گئی۔ رات کو ایسے وقت مجھے قاضی الفضل اور ابن زکی کو بلایا گیا جس وقت پہلے کبھی نہیں بلایا گیا تھا۔ ابن زکی کا پورا نام ابو المعالی محمد محی الدین تھا اور ابن زکی کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ قانون، علم اور سائنس کا عالم تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کا بہت احترام کرتے تھے۔ جب سلطان ایوبی نے یروشلم فتح کیا تو مسجد اقصی میں پہلے جمعے کا خطبہ دینے کے لیے سلطان ایوبی نے انہی کو منتخب کیا تھا۔ بعد میں اسے دمشق کا قاضی مقرر کر دیا گیا۔ ہم گئے تو الملک الافضل نے کہا کہ ہم تینوں ساری رات ان کے ساتھ رہیں۔ وہ سوگوار تھا اور گھبرایا ہوا بھی۔ قاضی الفضل نے اعتراض کیا اور کہا کہ رات بھر لوگ باہر کھڑے سلطان کی صحت کی خبر کا انتظار کرتے رہے ہیں۔ اگر ہم ساری رات اندر رہے تو وہ کچھ اور ہی سمجھ لیں گے اور شہر میں غلط خبریں پھیل جائیں گی۔ الافضل سمجھ گیا۔ اس نے کہا کہ ہم لوگ چلے جائیں۔ ہماری بجائے اس نے امام ابو جعفر کو اس مقصد کے لیے بلا لیا کہ اگر رات کو صلاح الدین ایوبی پر نزع کا عالم طاری ہو گیا تو امام اس کے سرانے قرآن پڑھے گا۔ ہم وہاں سے آ گئے۔ اس کے بعد امام ابو جعفر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی آخری رات کی جو رویداد سنائی وہ میں تحریر کرتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ اس نے سلطان کے سرانے قرآن خوانی کی۔ اس دوران سلطان پر کبھی غشی طاری ہو جاتی، کبھی ہوش میں آ جاتے اور کبھی ان کا ذہن بھٹک جاتا۔ آدھی رات کے بعد 27 صفر 589 ہجری بمطابق 4 مارچ 1193 کی تاریخ شروع ہو چکی تھی۔ امام ابو جعفر نے بتایا، میں 22ویں پارے کی سورہ الحج پڑھ رہا تھا۔ جب میں نے پڑھا، خدا ہی قادر مطلق ہے، برحق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی نحیف سی آواز سنی۔ وہ کہہ رہے تھے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے فوراً بعد صبح کی اذان سنائی دی۔ میں نے قرآن بند کر دیا۔ اذان ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نہایت سکون اور اطمینان سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ امام ابو جعفر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اذان شروع ہوئی تو وہ ایک آیت پڑھ رہے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو سلطان ایوبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، ان کا چہرہ دمک اٹھا اور وہ اسی کیفیت میں اپنے خدا کے حضور گئے۔ میں جب پہنچا اس وقت صلاح الدین ایوبی فوت ہو چکے تھے۔ خلفائے راشدین کے بعد اگر قوم پر کوئی کاری ضرب پڑی ہے تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتقال کی تھی۔ قلعے، شہر، وہاں کے لوگوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر غم کی ایسی گھٹا چھا گئی جو صرف خدا جانتا ہے کہ کتنی گہری تھی۔ میں نے لوگوں کو اکثر کہتے سنا ہے کہ انہیں جو شخص سب سے زیادہ عزیز ہے اس کے لیے وہ اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن میں نے کبھی کسی کو کسی کے لیے جان قربان کرتے نہیں دیکھا۔ البتہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سلطان ایوبی کی زندگی کی آخری رات ہم سے کوئی پوچھتا کہ سلطان ایوبی کی جگہ کون مرنے کو تیار ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی جانیں قربان کر کے سلطان ایوبی کو زندہ رکھتے۔ اس روز شہر میں جسے دیکھا بے اختیار آنسو بہاتے دیکھا۔ لوگ رونے کے سوا کچھ اور سوچتے ہی نہیں تھے۔ کسی شاعر کو مرثیہ سنانے کی اجازت نہ دی گئی۔ کسی امام، کسی قاضی اور کسی عالم نے لوگوں کو صبر کی تلقین نہ کی۔ وہ خود رو رہے تھے، ہچکیاں لے رہے تھے۔ صلاح الدین کے بچے روتے چیختے گلیوں میں نکل گئے۔ انہیں روتا دیکھ کر لوگ دھاڑے مار مار کر روتے تھے۔
ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت سلطان ایوبی کی میت کو آخری غسل دے کر کفن پہنایا جا چکا تھا۔ غسل عدالت کے ایک اہلکار الدلائی نے دیا تھا۔ غسل کے لیے مجھے کہا گیا تھا، مگر میرا دل اتنا مضبوط نہ تھا، میں نے انکار کر دیا۔ میت باہر لا کر رکھی گئی۔ جنازے پر جو کپڑا ڈالا گیا تھا وہ قاضی الفضل نے دیا تھا۔ جب جنازہ لوگوں کے سامنے رکھا گیا تو مردوں کی دھاڑوں اور عورتوں کی چیخوں سے آسمان کا جگر چاک ہونے لگا۔ دمشق کی عورتوں کے بین سنے نہیں جاتے تھے۔ قاضی محی الدین ابن زکی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ میں کچھ نہیں بتا سکتا کہ جنازے میں کتنے لوگ تھے، البتہ یہ بتا سکتا ہوں کہ سب نماز جنازہ میں کھڑے تھے، مگر نماز پڑھنے کی بجائے سب ہچکیاں لے رہے تھے اور بعض بے قابو ہو کر دھاڑے مار اٹھے۔ ارد گرد عورتوں کا بے انداز ہجوم بین کر رہا تھا۔ نماز جنازہ کے بعد میت باغیچے کے اس مکان میں رکھی گئی جہاں مرحوم نے علالت کے دن گزارے تھے۔ عصر سے کچھ دیر پہلے سلطان ایوبی کو قبر میں اتار دیا گیا۔ لوگ گھروں کو واپس گئے تو یوں لگتا تھا جیسے لاشوں کا ہجوم چلا جا رہا ہو۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر پر قرآن خوانی کرتا رہا۔ میں بہاؤدین ابن شداد نے یہ یادداشتیں خلیفہ کی اجازت سے قلم بند کی ہیں اور اس تحریر کو الملک النصر ابو ظفر یوسف ابن نجم ایوب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی وفات پر ختم کیا ہے۔ خدا ان پر رحمت فرمائے۔ اس تحریر سے میرا مقصد خدا کی خوشنودی ہے، اور میرا مقصد یہ بھی ہے کہ اسے یاد رکھو جو نیک تھا اور صرف نیکی پر دھیان رکھو۔ ان یادداشتوں کے بعد یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ سلطان ایوبی کی ایک خواہش یہ تھی کہ فلسطین کو صلیبیوں سے پاک کریں۔ ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ ان کی دوسری خواہش یہ تھی کہ فتح فلسطین کے فریضے کے بعد فریضہ حج ادا کریں، مگر ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ بیماری نہیں تھی، بلکہ یہ کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے۔ ان کی ذاتی جیب خالی تھی۔ ہلال نو کی درانتی سے فصل صلیبی کاٹنے والا مرد مجاہد، مصر، شام اور فلسطین کا سلطان جس کے قدموں میں سلطنت کے خزانے تھے، وہ اتنا غریب تھا کہ حج کو نہ جا سکا، اور اسے جو کفن پہنایا گیا تھا وہ قاضی بہاؤدین شداد قاضی الفضل ابن زکی نے درپردہ پیسے جمع کر کے خریدا تھا۔ آج فلسطین سلطان ایوبی کا ماتم اسی طرح کر رہا ہے جس طرح 4 مارچ 1193 عیسوی کے روز دمشق کی بیٹیوں نے بیان کیے تھے۔ ناظرین، یہاں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کی یہ اقساط مکمل ہوتی ہیں۔ اگر ان اقساط میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی اسلام کے اصولوں پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔